अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है करूँ सजदा एक खुदा को। मुसन्निफ़ा हैं इसकी सैयदा गज़ल ज़ैदी। और आप सुन रहे हैं किस्त नंबर 2। मामा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। वो उनके गले लगे कई बार ये जुमला कह चुका था और वो मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा मुझे याद नहीं करेगा तो फिर किसे करेगा। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए माथे का बोसा लिया। चांद उनकी इकलौती औलाद था और उन्हें बेहद अजीज़ भी। चांद के वालिद उसकी पैदाइश के 1-1.5 साल बाद ही वफ़ात पा गए थे और वह बचपन से ही उनके किस्से सुनते हुए आया था। उसके वालिद एक गारमेंट फैक्ट्री के मालिक थे। सोशल लाइफ के साथ साथ उन्होंने अपनी मजहबी लाइफ को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। वो ईसाइयत की तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में जाते थे और उनकी बदौलत ईसाइयत को बहुत तरक्की मिल रही थी। इसीलिए मुसलमान रहनुमाओं ने उन्हें कत्ल करा दिया था। ये सब कुछ उसे उसकी मम्मा ने बताया था और यही वजह थी कि उसे मुसलमान रहनुमाओं से नफ़रत थी। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? उन्होंने खाना खाते हुए पूछा। बेहतरीन, आजकल डॉक्यूमेंट्री पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, उसने खुशी खुशी बताया। गुड, और मास्टर्स के बाद क्या इरादा है, जॉब या फिर बिजनेस? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। आपको पता है मम्मा, बिजनेस मेरी फील्ड नहीं है। अगर होती तो मैं बीबीए करता, मास कॉम नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। इसीलिए मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया। वो खाना ख़त्म करके अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा थी। चांद, तुम्हारी स्लेब कहाँ है जो फादर जोसेफ ने लास्ट वीक तुम्हें दी थी? उन्होंने उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए पूछा और उनकी इस बात पर वो सटपटा गया। वो उसने गर्दन पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश की थी। तभी उसकी मम्मा ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे हथेली पर वो स्लेब रखी नज़र आई थी। शायद अपनी कार के डैशबोर्ड पर फेंक आए थे, है ना? उनके लहजे में तंज था। चांद ने आंखें चुराई थी। पहने इसे। चांद ने वो स्लेब उनके हाथ से लेकर गले में डाल ली थी। आपको कुछ अंदाज़ा भी है जान, आपकी इस हरकत से जीसस हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं। और हो क्या सकते हैं, हो रहे हैं। उनके इस जुमले से वो समझ गया कि उनका इशारा पिछले हफ्ते होने वाली बात पर था। आई एम सॉरी मामा, चांद शर्मिंदा हुआ। अगर अब आपने ये क्रास उतारा तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। उनका लहजा धमकियामेज़ था। चांद घबराकर अपनी जगह से उठकर उनके कदमों में बैठ गया और उनका हाथ थामते हुए बोला, आई एम सॉरी मामा, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो, प्लीज़। जान का लहजा मलतजी था। उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया था। ठीक है, उन्होंने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और एक गहरी सोच में गर्क हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं अबीरा? इबाद साहब कभी अबीरा को देख रहे थे और कभी अबीरा की अम्मा को। आपको कुछ अंदाज़ा है आपके इस फैसले का क्या नतीजा होगा? उन्होंने हैरत से अबीरा को देखा। वो तो बहुत सुलझी हुई और नरम मिजाज लड़की थी, मगर आज वो हद दर्जा बेअक्ली की बातें कर रही थी। मैं इसे समझाकर थक गई हूँ, अब आप ही इसे समझा सकते हैं। अबीरा की माँ ने इबाद साहब को मुखातिब किया और फिर कमरे से बाहर चली गई। आप अहमद से रिश्ता इसलिए तोड़ना चाहती हैं क्योंकि उसने आपको चादर पहनने से मना किया है? क्या ये बात इतनी अहम है कि जिस पर आप इतना जज्बाती कदम उठाएं? उन्होंने बहुत नरम लहजे में पूछा। क्या आपकी निगाह में ये बात इतनी अहम नहीं है बाबा जानी? अबीरा को हैरत हुई थी। नहीं है, आप इधर आए मेरे पास। उन्होंने बहुत शफकत और मोहब्बत से कहा और अबीरा में कान की अंदाज में चलती उनके पास आ बैठी थी। आप अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती हैं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन आप एक बात को भूल गईं। दीन इस्लाम में अल्लाह पाक ने कुछ हदूद बनाई हैं। अगर इंसान उन हदूद से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो हद एतदाल से बढ़ जाने वालों में या फिर इंतहा पसंदों में शामिल हो जाता है। और दीन इस्लाम में इंतहा पसंदों के लिए कोई जगह नहीं। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप इंतहा पसंद होती जा रही हैं। अबीरा, उन्होंने उसका सर अपने सीने पर टिकाकर उसका सर सहलाते हुए कहा और अबीरा को अजीब सी तस्कीन मिल रही थी। आप अल्लाह से इतनी मोहब्बत करती हैं, क्या आप ये चाहेंगी वो आपको अपने नापसंदीदा लोगों में शामिल कर ले? नहीं ना, तो फिर जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदों के हक़ में बुरा नहीं करता। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये मेरी दुआ है आपके हक़ में अबीरा, एक बाप की दुआ जिसकी रज़ा में अल्लाह ने अपनी रज़ा ज़ाहिर की है। अल्लाह पाक आपको एक साले शोहर का साथ नसीब करे जो आपसे बेहद मोहब्बत करे, आपका बहुत ख्याल रखे, जैसी आप हैं वैसे ही आपसे मोहब्बत करे और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा।
وہ رات گئے تک اپنے بابا جانے کی باتیں سوچتی رہی اور پھر اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ تم ناراض تو نہیں ہو نا عدیل؟ جان نے بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت جاگنگ ٹریک پر تھے۔ عدیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں اس دن کیا کیا بکواس کرتا رہا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں غلط تھا۔ تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ جان نے ایک بار پھر پوچھا۔ عدیل رک کر سانس درست کرنے لگا تھا۔ جان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ جان نے الٹے قدموں پیچھے ہوتے ہوئے کہا، اور اچانک ہی وہ بہت زور سے کسی سے ٹکرایا تھا۔ جان کی کوہنی پیچھے سے آنے والے شخص کے پیٹ میں پوری قوت سے لگی تھی اور وہ پیٹ پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ او آئی ایم سوری۔ جان جلدی سے پلٹا۔ سوری، میں آپ کو دیکھ نہیں پایا۔ جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا؟ جب ٹریک پر چلنے کا طریقہ نہیں آتا تو شیخی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا انداز بہت بد لحاظ تھا۔ جان کو بہت غصہ آیا۔ مائنڈ یور لینگویج مسٹر، اگر آپ مجھے اندھا کہہ رہے ہیں تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری تو پھر بھی آپ کی طرف پیٹھ تھی۔ آپ تو مجھے دیکھ سکتے تھے، یا میری طرح آپ بھی اندھے ہیں؟ جان نے اب کی بار اسی کے انداز میں بات کی تھی۔ یو باسٹرڈ! اس لڑکے نے اٹھتے ہوئے جان کا گریبان تھاما۔ جواباً جان نے بھی یہی کیا تھا۔ اتنے میں عدیل اور کچھ لوگ بھی ان تک پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے ان کا بیچ بچاؤ کرایا تھا۔ آئی ایم سوری احمد بھائی۔ جان نے دیکھا تھا عدیل اس بد لحاظ لڑکے کو جانتا تھا۔ ایسے لوگوں سے دوستی کر رکھی ہے عدیل تم نے، جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آؤں گا میں انکل سے تمہاری شکایت کرنے۔ احمد عدیل پر بری طرح غصہ کر رہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے دوست سے اس طرح بات کرنے کا۔ جان گراتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ جان خاموش ہو جاؤ، چلو یہاں سے۔ عدیل زبردستی اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ جان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اور اسی لیے کار بہت تیز چلا رہا تھا۔ تم بیچ میں کیوں آئے عدیل؟ میں مار مار کر اس کا وہ حال کرتا کہ اسے اپنی نانی یاد آ جاتی۔ جان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے یوں معافیا مانگنے کی؟ وہ انسان تو بات کرنے کے بھی لائق نہیں۔ جان نے دیکھا عدیل بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ تمہیں کیوں سانپ سونکھ گیا؟ جان نے اسے متوجہ کرنا چاہا اور عدیل نے کچھ عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ جان کو الجھن ہوئی۔ وہ ابیرہ کا فیانسی ہے۔ عدیل کے اس جملے پر جان کی گرفت سٹیئرنگ پر ڈھیلی ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل ظاہر کیا تھا۔ وہ ابیرہ کا فیانسی ہو یا شوہر، آئی ڈونٹ کیئر، جان نے بے فکری سے کہا۔ شوہر بھی بن جائے گا اگلے ہفتے۔ عدیل نے ایک اور بم پھوڑا اور جان کی رنگت مزید پھیکی ہو گئی تھی، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عدیل کو اس کے گھر ڈراپ کر کے وہ خود بھی گھر آ گیا تھا، مگر طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کار کی چابی بیڈ پر ہی ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ خود بھی بیڈ پر دراز ہو گیا۔ بنا جاگنگ ڈریس تبدیل کیے اور جاگرز اتارے، وہ کتنی دیر بے حس و حرکت پڑا رہا، جیسے وجود میں جان ہی نہ ہو، جیسے دل ہی نہ دھڑک رہا ہو۔ اندھیرا کمرے میں مزید بڑھ گیا تھا، مگر ایک عجیب سی روشنی اسے اپنے وجود میں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ابیرہ کا چہرہ اس کی آنکھوں میں ابھرا تھا اور اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ یہ اسی کی روشنی ہے، اسی کی۔ اس نے خود کو مخاطب محسوس کیا تھا۔ کیا تم میرے وجود میں کہیں ہو ابیرہ عباد؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ کہاں؟ وہ ایک بار پھر مخاطب تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں ایک انجانے خوف سے پھیل گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کہیں تم میرے دل کے نہاں خانوں میں تو مقید نہیں ہو گئی ہو ابیرہ؟ اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ اس نے عمارت پر ایک گہری نگاہ ڈالی تھی۔ اسلامی طرز پر بنائی گئی وہ عمارت اسلامی طرز کا مرکز تھی۔ داخلی دروازہ شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس پر خوبصورت نقش کاری کی ہوئی تھی۔ دروازے کے آگے ماربل کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف طویل کیاریاں بنی ہوئی تھیں جن میں موتی اور گلاب کے پھول کھلے تھے۔ دروازے کے اوپر بلیک کلر کی بہت چوڑی اسٹرپ پر سلور کے جلی حروف میں لکھا تھا، انسٹی-ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر ڈپارٹمنٹ کے اندر قدم رکھ دیا۔ وہ آج یہاں چوتھی بار آیا تھا۔ وہ پچھلے 4 سال میں کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا۔ اسے اسلام میں نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ دین اسلام پر واعظ و تبلیغ کرنے والوں سے۔ عدیل ایسے لوگوں میں نہیں تھا، شاید اسی لیے وہ جان کا سب سے قریبی دوست تھا، اور شاید یہی وجہ تھی جس کے سبب جان نے پہلی ملاقات میں ابیرہ کی کہی ہوئی بات پر حد درجہ ناگواری کا اظہار کیا تھا، مگر اس ایک لمحے کے بعد اس نے کبھی ابیرہ سے ناگواری محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کلرک آفس میں داخل ہو کر ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں ان سے ملنے آیا ہے اور انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔
سر میرا نام جان ویراج چوہان ہے، ماس کام فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مین پرپز یہ ہے سر کہ مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اس سیمسٹر کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے اور اسے مکمل کر کے اگلے ہفتے کے میگزین میں شائع کرنا ہے۔ جان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بہت تفصیلی طور پر بتایا۔ اوکے مسٹر چوہان، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ڈائریکٹر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں اور آپ کے کچھ ٹیچرز سے بھی، جان نے بہت سہولت سے جواب دیا۔ تبھی ایک کلرک دروازہ کھول کر اندر آیا اور ایک سرٹیفکیٹ ڈائریکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے سائن کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ڈائریکٹر نے وہ سرٹیفکیٹ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور ادھر ادھر پین دیکھنے لگا تھا۔ جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین مسکرا کر ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ پین لیا اور سائن کر دیے۔ پین واپس لیتے ہوئے جان کی نظر سرٹیفکیٹ پر پڑی تھی اور ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ ابیرہ کا انٹرنشپ سرٹیفکیٹ تھا۔ اس کا مطلب اس دن وہ ایک انٹرنی کے طور پر پڑھا رہی تھی اور میں اسے پریزنٹیشن سمجھ رہا تھا۔ جان ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مسٹر چوہان، ڈائریکٹر نے اسے پکارا۔ سر کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ جان نے پین پکڑتے ہوئے کچھ پرسوچ لہجے میں کہا۔ یس پلیز، ڈائریکٹر نے اب بھی نرم لہجے میں کہا۔ میں آپ کے اور ٹیچرز کے انٹرویو کے علاوہ کچھ کلاسز بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ جان نے بہت محتاط انداز میں کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اگر آپ مینیج کر سکیں تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ڈائریکٹر نے حد درجہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ویسے آپ کون سے ایئر کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ میں مس ابیرہ کی کلاسز اٹینڈ کرنا چاہوں گا، وہ جس ایئر کو بھی پڑھاتی ہیں، جان نے جواب دیا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر چوہان، ابیرہ ہماری ایک قابل طالبہ ہیں اور آج کل ایک انٹرنی کے طور پر کلاسز دے رہی ہیں، وہ پروفیسر نہیں ہیں۔ ڈائریکٹر نے اسے وضاحت دی۔ میں جانتا ہوں، میں نے ان کی ایک کلاس اٹینڈ کی تھی، مجھے ان سے بھی کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ جان نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا، مگر یہ بات اس کے دل کو ایک عجیب تسکین دے رہی تھی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، ڈائریکٹر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد جان نے ڈائریکٹر اور کچھ ٹیچرز کے انٹرویوز لیے اور مطمئن دل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے واپس آ گیا تھا۔ وفا جب مصلحت کی شال اوڑھے، سرد رت کا روپ دھارے، دل کے آنگن سے گزرتی ہے تو پلکوں پر ستاروں کی دھنک مسکانے لگتی ہے۔ کبھی خوابوں کے انچھوئے ہیولوں سے بھی اندیکھی انجانی سی خوشبو آنے لگتی ہے۔ کسی کے سنگ بیتے ان گنت لمحوں کی زنجیریں اچانک ذہن میں جب گنگناتی ہیں، نفس کے تار میں سناٹا ایک دم چیخ اٹھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے ہوائیں آ کے سرگوشی سی کرتی ہیں۔ محبت کا تمہیں اب تو ادراک ہو گیا ہوگا کہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی سینے نہیں دیتی، محبت روٹھ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی اپنا بیگ ایک طرف ڈالا اور اپنے گلے میں پڑا کارڈ سینٹرل ٹیبل پر پھینکا تھا۔ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھا۔ ٹائی بھی کھول کر اس نے ٹیبل پر ڈال دی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھے۔ اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ تھکاوٹ اور بیزاری دونوں ہی اس کے چہرے سے عیاں تھیں۔ پورے دن کی روٹین یاد کرتے ہوئے اس کا ذہن ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب وہاں نہیں رہ پائے گا۔ ہر ملک، ہر شہر میں وہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک ہی ٹک پاتا تھا اور یہاں تو پھر بھی اس نے پورا 1 سال گزار دیا تھا۔ جب ہماری کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو، جب ہماری بہت کوشش کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں اور ہماری پریشانیاں ہمارے جسم و روح کو گھائل کرنے لگے، تب ہمیں نماز قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق پیدا کرتی ہے۔ جب ٹوٹا دل اس عظیم الشان رب کے روبرو جھکتا ہے تو صرف لب تھر تھراتے ہیں، اپنی اوقات اور اپنے بے بس و حقیر ہونے کا احساس حاوی ہوتا ہے۔ دل سے ہر غرور اور تکبر مٹ جاتا ہے۔ اس کی بلندی اور اپنی بندگی کا احساس بندے کو اس کے رب کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور بے شک اللہ پاک عجز و انکسار کو پسند کرتا ہے۔ اس کے کانوں میں اسی انسان کی آواز گونج رہی تھی جسے اس نے ہمیشہ آئیڈیلائز کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے نماز پڑھنی تھی، ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی سب سے بڑی مدد نماز۔ کچھ دیر بعد اس کی انگلیاں بہت تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی کیز پر چل رہی تھیں۔ ریزگنیشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا نام لکھا، کاشان فریدی،
और अपनी कंपनी के मेलिंग एड्रेस पर भेज दिया था। कॉफ़ी का कप उठाए वो कॉरिडोर में खड़ा हो गया। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखते हुए उसके जहन में कल के पेपर में छपने वाली सुर्खी उभरने लगी थी। पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट काशान फरीदी अपने कैरियर की बुलंदी पर अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उसने किस्मसाते हुए आंखें खोली थीं। सर शदीद दर्द की लपेट में था। आंखें खुलते ही बंद हो गई थी, जिसका सबब कमरे में जलने वाली लाइट थी या फिर बहुत देर आंखें बंद रहने की वजह से ऐसा हुआ था। उसने आहिस्ता आहिस्ता से आंखें दोबारा खोली और अब की बार वो कामयाब रही थी। वो इस वक्त अस्पताल के बेड पर थी। एक डॉक्टर उसका हाथ थामे उसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। उसे आंखें खोलता देखकर डॉक्टर उससे मुखातिब था। कैसी हैं मिस तूबा आप? उसने जवाब देने के बजाय मिस्टर और मिसेस यामीन को देखा। उनकी निगाहों से बेबसी और मजबूरी आया थी। उसके जहन में आज होने वाला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा सच घूमने लगा था। आज उसकी शादी उसके बाबा के सबसे बेहतरीन दोस्त के बेटे एहराम से हो रही थी। 5 साल मंगनी के बाद आज ये रिश्ता तकमील को पहुंच रहा था और आज के दिन ही उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि जिन्हें वो अपना माँ बाप समझती थी, उनका तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। ये इंकशाफ उस पर आज भी नहीं हो पाता अगर बारात से आधा घंटा पहले एहराम की आमद ने उसे हैरत में ना डाल दिया होता। वो दुल्हन बनी कमरे से बाहर निकली थी। पूरे घर में सनसनी सी फैली हुई थी। मेहमानों में सरगोशियाँ हो रही थीं। वो शरारा संभाले अपने बाबा के कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी। उसके कानों से एहराम की आवाज़ टकराई थी। अंकल, मुझे ये बात आज पता चली है। अगर पहले पता चल गई होती तो मैं तूबा से ये बात ना छुपाता। मुझे हैरत है आप लोगों ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। ये उसका हक था कि उसे पता चलता कि वो आपकी बेटी नहीं है। अगर कल उसका जुमला अधूरा रह गया था। वो तूबा को दरवाजे पर खड़ा देख चुका था। वो गैर यकीनी निगाहों से उन तीनों को देख रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाते पीछे हटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये। वो बरसती आंखों से मुड़ी और भागती हुई दरवाजे की तरफ पड़ गई। एहराम उसके पीछे आया, मगर तूबा उसकी पहुंच से बाहर निकल गई थी। उन्होंने फ़ौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद ही उन्हें तूबा का पता चल गया था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से बात करने पर पता चला था कि ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुई थी, सिर्फ हाथों की कलाइयाँ ज़ख्मी हुई थीं। ये सब कुछ याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू फिर रवां हो गए थे। तूबा मेरी बच्ची, तुम सिर्फ हमारी बेटी हो, सिर्फ हमारी और बस। मिसेस यामीन ने झुककर उसके माथे का बोसा लिया और बेड पर ही उसके बराबर बैठ गई थी। मिस्टर हयात भी आगे बढ़ आया और उसका हाथ थामकर बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा था। तूबा, आप सिर्फ हमारी बेटी हैं और किसी की नहीं। उनकी आंखें नम हो रही थीं। यह हकीकत नहीं है बाबा, और आपके कह देने से हकीकत नहीं बदलेगी। कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान, और किस ख़ानदान से है मेरा ताल्लुक़? वो रूंधे लहजे में पूछ रही थी। कम अज़ कम आप मुझे यही बता दें कि कहाँ से मिली थी मैं आपको। वो बुरी तरह रोने लगी। मैं बताता हूँ कौन है आप, क्या है आपकी पहचान और किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है आपका। एक बावकार आवाज़ दरवाजे की तरफ से उभरी। उन तीनों ने ही दरवाजे की जानिब देखा। ये वही लड़का था जिसे उसने बेहोश होने से चंद सेकंड पहले देखा था। कौन है ये? उसके जहन में खलबली मच गई थी। वो पिछले 1 घंटे से उसी क्लास में उसी चेयर पर बैठा था जिसमें उसने अबीरा का पहला लेक्चर अटेंड किया था। कानों में हैंड्स फ्री लगाए वो बैक स्ट्रीट बॉयज़ का सॉन्ग कितनी बार सुन चुका था। क्या है मेरी ख्वाहिश? क्या मैं वाकई अबीरा से कुछ सीखना चाहता हूँ या फिर हमेशा की तरह सिर्फ महवियत का शिकार होना चाहता हूँ? उसने गाना बंद करके खुद से पूछा। क्यों आया हूँ मैं यहाँ, किस लिए? बेतरतीब लेकिन बामानी सवालात उसके जहन में उभर रहे थे, मगर ज़िंदगी में पहली बार उसके पास अपने किसी सवाल का जवाब नहीं था, और वो ये भी नहीं जानता था कि एक लंबे वक्त उसके पास अपने किसी सवाल का जवाब ना होगा। यकदम दरवाज़ा खुला और उसने पलट कर देखा। अबीरा हाथों में ब्लैक रंग की फ़ाइल उठाए अंदर दाखिल हो रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही वो ठिठक कर रुक गई। गालबन मिलाद वाला दिन उसे याद था। चांद ने उसकी आंखों के तासुरात से अंदाज़ा लगाया था, मगर फिर वो कदरे संभलते हुए आगे बढ़ आई थी। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं आपकी क्लास के? खाली क्लास पर नज़र डालते हुए वो गालबन जान से मुखातिब थी। जान के जवाब ना देने पर फाइल टेबल पर रख कर वो पलटी। जान उसे ही देख रहा था, मगर उसके कानों में हैंड्स फ्री लगा था। अबीरा ने हाथ के इशारे से उसे हैंड्स फ्री निकालने का कहा। उसने गैर महसूस मुस्कुराहट के साथ हैंड्स फ्री कानों से निकाल दी। आपकी क्लास के बाकी क्लास फेलोज़ कहाँ हैं? फाइल से अटेंडेंस शीट निकालते हुए उसने पूछा। और आपने सेमेस्टर के एंड में ज्वाइन क्यों किया है? आपकी अटेंडेंस बहुत शार्ट है, आप पेपर नहीं दे पाएंगे। आपका रोल नंबर क्या है?
اس نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی کچھ اسٹوڈنٹس اندر داخل ہوئے اور ابیرہ کو سلام کر کے اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ یس مسٹر بیک سیٹر، اس نے پین سے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابیرہ اسے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی ہم عمر تھے۔ وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی کچھ اسٹوڈنٹس اور آ گئے تھے۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے آ جانے کے بعد ابیرہ نے ایک بار پھر جان کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام؟ مگر شاید ابھی قسمت جان کے ساتھ نہیں تھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈائریکٹر عبدالرؤف اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے سوائے جان کے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جان سے ہاتھ ملایا، جس نے ابیرہ سمیت سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ابیرہ ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم سر، آپ یہاں کیسے؟ ابیرہ نے بہت شائستہ لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، آج ایک ضروری کام تھا اس لیے آنا پڑا۔ ان سے ملیں، یہ مسٹر جان ویراج چوہان ہیں، ماس کام فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہیں اپنے اسائنمنٹ میں آپ کی مدد چاہیے، یہ کچھ انفارمیشن جمع کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ان کی اچھی طرح مدد کریں گی۔ ابیرہ نے ان کی بات پر صرف سر ہلایا تھا۔ اوکے، گڈ لک مسٹر چوہان۔ انہوں نے ایک بار پھر جان سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گئے۔ اب ابیرہ جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں؟ ابیرہ کا لہجہ بہت نارمل تھا۔ اس کا موقع ہی نہیں آ پایا، جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک اور وجہ بھی تھی، مجھے لگا کہ آپ مجھے کلاس سے نکل جانے کا کہیں گی کیونکہ میں ایک نان مسلم ہوں اور آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ اسلامک ٹیچنگ پر مبنی ہے، جان نے اسی انداز میں کہا۔ کیا؟ ابیرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری نظر میں ان کی بہت عزت ہے جو دین اسلام کو اپنی خواہش اور خوشی سے سمجھنا چاہتے ہیں، ابیرہ نے اب بھی نرم لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر؟ ابیرہ پہلی بار چونکی تھی مگر جان خاموش ہو گیا۔ یہ تو خود اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، کیا چیز تھی جو اسے یہاں واپس کھینچ لائی تھی۔ اوکے، آپ اگلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ جائیں، اس کے خاموش رہنے پر ابیرہ نے کہا اور پلٹ کر بورڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جان اپنا بیگ اور ریکارڈ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں اس کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ وہ بورڈ پر ٹاپک لکھ رہی تھی، صدقہ و تقویٰ۔ وہ ہمدن گوش ہو کر سن رہا تھا۔ اس کے لیکچر کے دوران وہ ایک بار پھر فادر جوزف اور ابیرہ کا موازنہ کر رہا تھا۔ میں یقین رکھتا ہوں اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ آج وہ ابیرہ کا چوتھا لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا۔ ابیرہ ابھی اٹینڈنس سے فارغ ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نظریہ پوری کلاس کے سامنے بلند آواز میں بیان کیا۔ جان کی اس بات نے اسٹوڈنٹس کو طیش دلا دیا تھا، مگر ابیرہ کے ایکسپریشن سب سے مختلف تھے۔ اس نے پرسوچ انداز میں مسکراتے ہوئے جان کو دیکھا۔ جان بھی اس کے ایکسپریشن پر چونکا تھا۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں مسٹر چوہان کہ اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں۔ ابیرہ کے ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سب کو چونکا گئی تھی۔ لیکن کیا آپ یہ واضح کریں گے کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ابیرہ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ آپ کے پچھلے لیکچرز کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی ہے، جن میں آپ نے صدقہ، خیرات، تقویٰ، پرہیزگاری اور قیامت کے بارے میں اپنی مقدس کتاب سے حوالے دیے۔ شیطان کے بارے میں بتایا اور کہا جو مقدس کتاب پر عمل نہیں کرے گا وہ شیطان کا ساتھی ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ عیسائیت میں بھی یہی تصور کیا جاتا ہے، ہم میں بھی متقی و پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو صدقہ خیرات کرے، عبادت کرے، بائبل پر عمل کرے اور قیامت پر یقین رکھے۔ پھر آپ مجھے بتائیں فرق کہاں ہے؟ جان نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ کیا کوئی مسٹر چوہان کے تصور کی حمایت کرے گا؟ ابیرہ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میرا نہیں خیال میم کہ ان کا یہ کہنا درست ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا جیسس کی پیدائش ایک معجزہ نہیں ہے؟ جان نے دو بدو کہا۔ اس لڑکے نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر ابیرہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ آپ گینے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ابیرہ نے ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ کو مخاطب کیا تھا۔ نو میم، اس کے لہجے میں بہت کڑواہٹ تھی۔ کیا آپ واقعی عیسائیت پر یقین نہیں رکھتی؟ ابیرہ نے تصدیق چاہی تھی۔ یس میم، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ کیا کوئی آپ گینے کی بات کی حمایت کرے گا؟ ابیرہ نے سب کو مخاطب کیا تھا، تقریباً سب نے ہاتھ اٹھایا ماں سوائے چند ایک کے۔ عبداللہ، آپ نے آپ گینے کی حمایت کیوں نہیں کی؟ ابیرہ نے ان چند اسٹوڈنٹس میں سے ایک سے پوچھا۔ میم، آپ گینے اپنے اس جملے سے نادانستہ طور پر اللہ کے دین سے انکار کر رہی ہیں۔ اللہ کے دین سے انکار کا مطلب جس نبی پر وہ دین، وہ شریعت اتاری گئی اس نبی کا انکار، اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے انکار ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی بھی مسلمان اپنے دین سے باہر نکل سکتا ہے،
کیونکہ اسلام کی اساس ہی یہی ہے کہ اسلام کا ماننے والا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے سے دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کرام پر ایمان اسلام کے 4 بنیادی عقائد میں دوسرا بڑا عقیدہ ہے، جس کو اللہ نے توحید کے بعد لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ عبداللہ کے خاموش ہونے پر ابیرہ کے چہرے پر ایک تیز چمک ابھری تھی۔ شاباش عبداللہ، آپ نے اپنے نام کی لاج رکھی، جزاک اللہ خیرہ۔ عبداللہ کے بیٹھنے کے بعد ابیرہ باقی اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوئی۔ آپ لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا۔ مجھے لگا کہ آپ میری ہر بات سمجھتے ہیں اور آنے والی زندگی میں آپ کو کبھی اسلام کے حوالے سے کوئی الجھن نہیں ہوگی، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے صرف سنا، رٹا لگایا مگر سمجھا نہیں۔ یہی ہماری قوم، ہم امت مسلمہ کا المیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تفرقے میں پڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے دین اسلام کو تنگ نظری اور محدودیت کا مذہب بنا دیا ہے۔ بنا سوچے سمجھے ہم اللہ پر بہتان باندھ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم اس کے حکم سے روگردانی کر کے بھی بے خبر رہ جاتے ہیں۔ ابیرہ ایک لمحے کے لیے رکی تو آبگی نے مخاطب ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری میم، لیکن میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ میں صرف نان مسلموں کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی تھی۔ مگر کیا آپ وضاحت کر سکتی ہیں اپنے اس تصور کی کہ اسلام اور عیسائیت ایک مذہب ہے، ان میں کوئی فرق نہیں؟ حالانکہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام میں کہیں بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں، اور عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور آپ ایک مشرک کی حمایت کر رہی ہیں، ہم اتنے مسلمانوں کی مخالفت میں۔ آپ گینے کا لہجہ زومانی تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ گینے، آپ نے یا کلاس میں سے کسی نے بھی میرا جملہ پورے غور سے سنا تھا جو آپ کے مطابق میں نے مسٹر چوہان کی حمایت کرنے کے لیے کہا؟ ابیرہ نے بہت مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یس میم، آپ نے کہا تھا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آپ گینا نے بہت اطمینان سے کہا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، ابیرہ نے تردید کی اور سب دنگ رہ گئے تھے۔ جان سوچنے لگا تھا کیا کہا تھا ابیرہ نے۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور اسے زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اپنی بہترین یادداشت کے سبب وہ بلند آواز میں بولا تھا، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ بالکل میں نے یہی کہا تھا، آپ بیٹھ جائیے پلیز، ابیرہ نے بہت پرسکون لہجے میں کہا۔ اب میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، ماں سوائے مسٹر چوہان کے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی توحید کے سوائے کوئی پیغام دیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے اللہ کا رسول ہونے کے علاوہ کوئی اور دعویٰ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہا تھا اپنی امت سے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیں؟ اب پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ نہیں، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس سے اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی اور معنی نکلتے ہیں۔ انہوں نے کوئی اضافی بات نہیں کی، کوئی بہتان نہیں باندھا اللہ پر۔ پھر میں، آپ یا کوئی اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام سے مختلف ہے؟ اب جان سمیت پوری کلاس پر ابیرہ کے جملے کا تصور کلیئر ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب انجیل دے کر گئے تھے اپنی امت کو، مگر ان کی امت نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، مشابہت کی، اس کتاب الہیہ میں اپنی من گھڑت باتیں شامل کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ سراسر غلط کہہ رہی ہیں، جان نے کھڑے ہو کر بہت بلند آواز میں کہا۔ خود بائبل میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا سے بیپتزم لیا تو خدا نے کہا کہ بلا شبہ یہ ہماری اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ بھی ہماری اولاد میں شامل ہو جائے گا۔ اب کیا آپ بائبل کو بھی جھٹلائیں گے؟ بقول آپ کہ وہ ایک آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتاب کے انکار سے ایک مسلمان نہیں رہتا۔ جان کو غصہ آ گیا تھا۔ جان کے غصے کا کوئی نوٹس لینے کے بجائے ابیرہ نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور جان کی طرف بڑھا دیا، جو جان نے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ ریلیکس، ہم یہاں حق و باطل کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں مسٹر چوہان۔ حق و باطل کا فیصلہ محشر کے دن اللہ پاک خود فرما دے گا۔ ہمارا یہاں مین پرپز یہ ہے کہ ہم آپ کی رائے کا تجزیہ کریں کہ آج کی عیسائیت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ ابیرہ نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پلٹ کر اسے مخاطب کیا۔ آپ نے اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تقویٰ کی مثال دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے لیے آپ نے کہا کہ ان کی پیدائش معجزہ ہے۔ اس کائنات میں تو اللہ کے بے شمار معجزات ہیں، آسمانوں کا بنا ستون کے کھڑا رہنا، زمین کا گردش کرنا مگر محسوس نہ ہونا، ہوا کا چلنا مگر دکھائی نہ دینا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بنا والد کے وجود میں آنا۔
अपनी बात मुकम्मल करके अबीरा ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जान को देखा। वो अपनी जगह दंग रह गया था, जबकि बाकी स्टूडेंट्स दिल ही दिल में अबीरा के मौतरफ हुए थे कि उसने कितने बेहतरीन तरीके से जान की बात को गलत करार दिया था। आपके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा है, क्योंकि बिना वालिद के वजूद में आए। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे? उनके तो ना फादर थे ना मदर। आपके मुताबिक फिर उनका तो सबसे ज़्यादा हक है इब्नुल्लाह होने का। मैं सही कह रही हूँ ना? अबीरा की इस बात ने तो उसे हिला कर रख दिया। उसने कभी इस ज़ाविये से तो सोचा ही नहीं था। अबीरा अब पूरी क्लास की तरफ मतवज्जा हुई थी। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, अल्लाह के यहाँ जैसे आदम वैसे ईसा। और एक और जगह इरशाद फरमाया, वो जिस काम के करने का इरादा फरमाता है उसे कहता है और वो हो जाता है। इन आयात से ये बात साबित होती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा है, मगर इस मौजज़े के होने में सिर्फ़ अल्लाह का इरादा शामिल है। इसमें ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोशिश है। वो दोनों ही अल्लाह के पैगंबर थे और दीन खुदा पर अमल करने और करवाने वाले, मगर इब्नुल्लाह हरगिज़ नहीं। अबीरा एक लम्हे के लिए रुकी थी। आपने कहा तकवा की बुनियाद पर इस्लाम और ईसाईयत एक ही मज़हब हैं। बुनियादी तौर पर तकवा है क्या? एक अच्छाई? यकीनन एक अच्छाई। हम ये भी कह सकते हैं कि तकवा इंसानी इखलाकियात का जुज़ू है, और इंसानी इखलाकियात सिर्फ़ किसी एक मज़हब के लिए मखसूस नहीं है। इसकी तालीम हर मज़हब ने हर दौर में की है, फिर चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत, यहूदियत हो या फिर बुत परस्ती। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छाई की बुनियाद पर सब मज़हब एक हैं, तो हम अच्छाई की बुनियाद पर तो दो मज़हबों के दरमियान फ़र्क को बयान नहीं कर सकते। तो फिर हमें वो बुनियाद ढूंढनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये मज़हब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम बुत परस्ती को देखें तो वो पत्थरों की इबादत करते हैं, यानी अल्लाह को जानते ही नहीं। यहूदियत और ईसाईयत ये अल्लाह को मानते हैं, मगर उसे साहिब औलाद भी समझते हैं। और इस्लाम को अगर हम देखें तो इसके मानने वाले अल्लाह पाक को उसकी ज़ात व सिफ़ात में यकता व तन्हा मानते हैं। वो वाहिद मज़हब जो अल्लाह को मानने का हुक्म देता है और उसे हर तरह के शिर्क से पाक बताता है। वो वाहिद मज़हब जिसमें 1400 साल गुजरने के बाद भी तहरीफ नहीं हुई। वो वाहिद मज़हब जो अपने मानने वाले को इस बात का हरगिज़ पाबंद नहीं करता कि वो हर वक्त सिर्फ इस्लाम का कलमा पढ़ता रहे, सर पर टोपी रखे हाथ में तस्बीह लिए फिरता रहे। नहीं, इस्लाम एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाले शख्स का मज़हब है। कायनात की तख्लीक़ात पर नज़र सानी करके इसे समझ के मानने वाले का मज़हब है, जो इंसान को हर मज़हब के मुताले की इजाज़त देता है। और मैंने हर मज़हब का तफसीली मुताला करने के बाद इस बात को दिल की गहराइयों से तस्लीम कर लिया है कि इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं। वो वाहिद मज़हब जिसको अल्लाह पाक ने अपना दीन पसंदीदा करार दिया है। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर जान से मुखातिब हुई। मुझे यकीन है मिस्टर चौहान, अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि दीन इस्लाम और ईसाईयत में क्या फ़र्क है। लेकिन नज़रियात के फ़र्क को समझने के लिए आपको हर दीन के बारे में तफसीली मुताले की ज़रूरत है। और मुझे यह भी पता है कि सिवाय इस्लाम के हर मज़हब के रहनुमा अपने मज़हब के मानने वालों को सिर्फ़ अपने दीन के मुताले पर पाबंद करते हैं। आपके दीनी उलमा राहब लोग भी आपको हर दूसरे दीन और ख़ास तौर पर इस्लाम से तो हर हाल में दूर रहने का कहते होंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? अबीरा ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, और जान ने सर झुका दिया था जैसे उसकी बात की तस्दीक कर रहा हो। तभी बेल बजी, गालबन पीरियड ऑफ हो चुका था। मेरी आप सबसे गुजारिश है, बुराई मेहरबानी हक़ और बातिल की बारीकियों को समझने की कोशिश करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि मुतालिया करें। हक़ और सच की राह पर मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाते रहें। ऐसा ना हो कि आपके कदम ज़रा से डगमगाएं, ईमान ज़रा सा मुतज़लज़ल हो तो निगाहों के सामने मंजिल रहे और ना ही कदमों तले रास्ता, हक़ और सच का रास्ता। स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता किताबें समेटते हुए बाहर निकल रहे थे, जबकि कुछ अबीरा के गिर्द खड़े उससे माजरत कर रहे थे, जिनमें आप गिने भी थी। वो अपनी जगह खामोशी से बैठा सबकी हरकतों सकनात देख रहा था। अबीरा के चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट छाई हुई थी जैसे उसे ख्वाब में दिखाई देती थी। वही फातिहाना मुस्कुराहट। उसने जान को सिर्फ अपनी बातों से मुंह के बल गिरा दिया था। जान को वहाँ की हर शय से वहशत होने लगी थी। वो बहुत तेज़ी से अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो हवास भागता सा खुद से मुखातिब हुआ था। कितना अजीब इंसान है ये, अबीरा ने उसे निकलता देखकर सोचा। कार बहुत तेज़ी से मेन रोड पर लाते हुए उसने रेडियो ट्यून ऑन किया। तकरीबन 3 महीने बाद वो सोसाइटी से निकला था। अपनी सोसाइटी में ही उसकी कपड़े की दुकान थी, जो चंद हफ्तों में बहुत बिजनेस करने लगी थी। घर में खुशहाली थी, ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी, और आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था।
زندگی نے اس کا ایک درجہ اور بلند کر دیا تھا۔ شوہر سے باپ، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں خرید لینا چاہتا تھا۔ ریڈیو پر ایک بہت دلکش آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آواز بلند کی۔ بہت باوقار مردانہ آواز، بہت محبت سے بھرپور لہجہ، بہت پرسوز انداز۔ وہ کیا پڑھ رہا تھا اسے سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا، مگر اسے لگا تھا جیسے اس کا ذہن کچھ پہچاننے سے قاصر ہو۔ مجھے یہ آواز اتنی مانوس کیوں لگ رہی ہے؟ کون ہے یہ آدمی اور یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو، میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا۔ وہ لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ میرا ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسہ ساتھ ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا۔ یکدم ہی اسکرین پر ایک منظر ابھرا تھا۔ ایک خاتون ہاتھ میں دودھ کا گلاس اٹھائے ایک کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ بہت سلیقے سے پہنا ہوا دوپٹہ، چہرے پر ممتا سے بھرپور مسکراہٹ لیے وہ ایک کونے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں ایک ٹیبل چیئر رکھی تھی اور اس پر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی میں کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ بس بھی کرو بیٹا، کب تک لکھو گے اور کیا لکھ رہے ہو؟ اب اس لڑکے نے چہرہ اوپر اٹھایا اور یکدم اس کا دل دھڑک کر رہ گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ ہاں وہی تو تھا۔ اور وہ خاتون؟ اماں، اس نے بے خیالی میں کہا۔ ہاں وہ اماں ہی تو ہیں، میں انہیں کیسے بھول گیا۔ اب وہ لڑکا ان خاتون سے مخاطب تھا۔ اماں آپ جانتی ہیں نا، مجھے ان کی محبت میں جاگنا، نعتیں لکھنا اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں کسی ہستی سے ہے تو وہ انہی سے ہے۔ آپ دیکھیں ان کی محبت، ان کی تعریف و توصیف میں نے کتنی خوبصورت نعت لکھی ہے۔ اس نے کاغذ اپنی اماں کی طرف بڑھایا اور یکدم ونڈ اسکرین سے منظر یکدم غائب ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر سڑک نظر آنے لگی تھی۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔ اسے یاد آ گیا تھا یہ آواز اس کی تھی، خود اس کی اپنی آواز۔ یہ نعت اس نے نعتوں کے عالمی مقابلے میں پڑھی تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو نم محسوس کیا تھا۔ ہاتھ لگانے پر پتہ چلا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ وہ کہاں سے چلا تھا، کہاں چل رہا تھا اور کہاں جائے گا؟ اس نے سڑک پر نگاہیں جماتے ہوئے سوچا تھا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا۔ میں اپنے آپ کو جب محبوب خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں، جسے کامل دین، کامل رسول اور کامل شریعت عطا کی گئی، اور جس کے بعد نہ کوئی نئی امت ہے اور نہ ہی کوئی نیا رسول۔ یہ جملے اس نے ریڈیو اسٹیشن پر انٹرویو کے دوران کہے تھے، جب وہ نعتوں کے عالمی مقابلے میں اول آیا تھا۔ دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگیں، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگیں، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا، تو کجا من کجا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ راستہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ اسی راستے پر سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا؟ اس نے کار روک دی تھی۔ وہ غلط راستے پر آ گیا تھا، شاید آج بھی اور اس دن بھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے شدید جھرجھری آئی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے بابا جان کے لفظ گونجنے لگے تھے۔ رکت کا طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے دانیال کہ انسان کے دل میں ذرہ برابر ہی صحیح ایمان موجود ہے۔ اس کے نفس وعظ کی روح مکمل طور پر نہیں مری، وہ اب بھی وجود میں کہیں زندہ ہے، انسان کے اندر کہیں سانس لے رہی ہے، جسے عام انسانی آنکھ نہیں پہچان سکتی، جسے صرف سمیع و بصیر دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، جس کی بصارت اتنی وسیع ہے کہ وہ 7 آسمان کے پار بیٹھ کر بھی نہ صرف زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات کو دیکھتا ہے، بلکہ زمین کی 7 پرتوں اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں کس وقت کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے، کس طرح اس کا ذکر کر رہی ہے، کس طرح اس سے غافل ہو رہی ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ اس کی سماعت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف زبان سے ادا ہونے والے ہی نہیں
بلکہ دل میں آنے والے ارادوں کو بھی سن لیتا ہے دانیال۔ آپ کے دل اور ارادوں کے درمیان حائل ہے وہ، اس لیے جب بھی رکت طاری ہو تو اپنے عظیم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے معافی طلب کریں اور وہ رحمان و رحیم اپنے بندے کو معاف کر دے گا۔ آواز کا تسلسل ختم ہو گیا تھا۔ استغفار، توبہ، اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کرنا شروع کیا، اور یہ جاننے کے بعد اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا تھا کہ اسے استغفار یاد نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو حافظ قرآن ہوں، میں استغفار کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے کوئی آیت پڑھنی چاہیے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تھا، سب کچھ دھندلا تھا۔ بہت سی آیات اس کے روبرو تھیں، مگر وہ ان لفظوں کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر زور سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو آج اتنا خوش تھا، پھر یہ سب مجھے آج ہی کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد ہر چیز تھمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جو انسان اپنے خالق کے احسانات کا منکر ہو سکتا ہے تو بھلا وہ انسانوں کے احسانات کا کیوں کر شکر گزار ہو سکتا ہے؟ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اس نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ روم میں بیڈ پر موجود پایا۔ جینی اس کے سرہانے بیٹھی اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے تھے۔ شکر ہے ڈینی، تمہیں ہوش آ گیا، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ 2 دن تک تم بے حس و حرکت پڑے رہے ہو۔ دانیال بے تاثر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا دین، اپنا ایمان، سب کچھ گنوا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈینی، ٹریفک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ تم 1 وے میں گھس گئے تھے اور حیران کن طور پر تمہاری کار کسی بھی کار سے ٹکرائے بغیر بہت تیزی سے اس راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود تم نے کار نہیں روکی، اور جب کار روکی تو کار کے دروازے جام ہو گئے تھے۔ بہت مشکل سے کھڑکیاں توڑ کر تمہیں باہر نکالا گیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کار میں انٹرنل وائرنگ شارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کار میں دھواں پھیل گیا تھا اور تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ جینی ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی تھی، جسے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے گزشتہ 2 دنوں کی ٹینشن ریلیف کرنا چاہتی ہے۔ دانیال نے کوئی جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اس نے حد درجہ بے رخی سے کہا۔ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ 2 دن سے تمہارے منہ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، تم بہت کمزور ہو گئے ہو۔ جینی نے اس کی بے رخی کی وجہ طبیعت کی خرابی سمجھی تھی۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز اب بھی وہی تھا۔ جینی کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے پر دانیال نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ صرف 3-4 ماہ میں سب کچھ بھول گیا، یعنی میں نے کفر کی ہر حد پار کر دی۔ جبھی تو میرے رب نے میرے دل، میری روح سے اپنا اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹا دیا۔ آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے۔ وہ پھر سے اسی کیفیت کا، اسی تکلیف کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے خود پر، اپنے آپ پر ظلم کیا، آپ پر بہتان باندھا، آپ کی پاک ذات کے ساتھ شرک کیا میں نے، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنی ہر غلطی، اپنی ہر خطا کی۔ آپ تو عفو و درگزر کرنے والوں میں سب سے بڑے عفو و درگزر کرنے والے ہیں۔ رحم کیجیے مجھ پر، معاف کر دیجیے مجھے۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ عجیب احساس شرمندگی کا شکار تھا۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ میں نے گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے ناشتے کی ٹیبل پر جینی کو مخاطب کیا۔ 1 ہفتے بعد وہ آج بیڈ سے اٹھا تھا اور اس دوران جینی نے اس کے رویے میں ایک عجیب تغیر دیکھا تھا، اور آج تو اس نے جینی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن کیوں ڈینی، یہاں کیا پرابلم ہے؟ سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے، پھر یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جینی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بہت اچھے علاقے میں اپنے دوست کے ذریعے گھر خرید لیا ہے اور ہم اگلے ہفتے ہی وہاں شفٹ کر رہے ہیں، وہ حتمی انداز میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جینی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ہوا تھا ایسا جو اس کے رویے میں اتنی تبدیلی آئی؟ مگر خود اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ قبرستان کے باہر پچھلے آدھے گھنٹے سے کھڑا تھا۔ کیا مجھے یہاں بھی آنا تھا؟ اور وہ بھی ان لوگوں کی قبروں پر جن کا دل دکھایا تھا میں نے، اور جن سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا مجھے۔ آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ ان 5-6 مہینوں میں وہ جتنا رویا تھا، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رویا تھا۔
اس کی زندگی کتنی بدل گئی تھی، سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اور کتنا رونا ہے مجھے میرے مالک، میرے گناہوں کی سزا کیوں نہیں ملی؟ مجھے مرنا چاہیے تھا۔ مجھے غم کی شدت کے سبب وہ زمین پر ہی دوہرا ہو گیا تھا۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ یہ وہی مجذوب تھے جنہیں اس نے بس اسٹینڈ پر دیکھا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے، جس نے تمام جہانوں کے بادشاہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اسے گنوا دیا اس نے تو کچھ پایا ہی نہیں۔ ان کے اس جملے نے اسے مزید شرمسار کر دیا۔ اماں بابا کی موت نے اسے ویسے ہی نڈھال کر دیا تھا، اب تو وہ آہو بگا کرنے لگا تھا۔ وہ جب تڑپ دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ اس سے مانگ تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر دیکھ تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ بندہ بدلتا ہے، مولا نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو اپنا محتاج رکھنا چاہتا ہے، انہیں ان کے فیصلوں میں آزادی دے کر بھی۔ وہ بے تاج بادشاہ ہے اس دنیا کا، جہاں تیری نظر پہنچ سکتی ہے اور اس کا بھی جو تجھ سے پوشیدہ ہے۔ توبہ کر اپنی ہر غلطی سے اور جھکا دے اپنا سر اس وحدہ لا شریک کے آگے۔ سجدہ کر اس رب رحیم کو جو مانگنے پر بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے پر بھی، جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ مانگ، اسی سے مانگ، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ضرور کرے گا۔ حق اللہ، موجود اللہ، سب کا خالق تو اللہ، اللہ کرم کرے گا۔ حق اللہ۔ وہ بزرگ اپنا مخصوص جملہ دہراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے اٹھا اور قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں آدھے گھنٹے پہلے کے واقعات گردش کرنے لگے تھے۔ وہ گاؤں آیا تھا اپنے ماں بابا سے ملنے، ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے۔ وہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے جانے کے 2 ہفتے بعد ہی وہ دونوں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ نائلہ کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کے ایک قریبی دوست نے اسے بتایا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ دانیال بہت جلد واپس آئے گا، اس لیے نائلہ کی شادی کے بعد گھر کے کاغذات بھی انہوں نے اس کے نام کر دیے تھے۔ بھیگی پلکوں سے کتبے پڑھتے ہوئے اس کا دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں قبریں برابر برابر تھیں اور ایک بڑا سا درخت ان پر سایہ فکن تھا۔ وہ قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے ماں بابا، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کی زندگی میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، لیکن میں نے اپنی بدسلوکی کا پھل پا لیا ہے۔ آپ دونوں ناراضگی کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے اور میں آپ کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکا۔ وہ روتے روتے زمین بوس ہو گیا تھا۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما، میں نے ان دونوں کی زندگی میں ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا، مگر میرے مالک اب مجھے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ مجھے یاد نہیں مگر تو میری مدد فرما، میرے قلب کو توفیق عطا فرما۔ وہ کتنی ہی دیر اسی طرح گڑ گڑاتا رہا اور پھر اسے توفیق عطا کر دی گئی تھی، اسے بخش دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں میں جنبش محسوس کی تھی۔ وہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ان کی مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل کو تسکین مل رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد وہ باہر آ گیا تھا۔ اسے پتہ تھا یہاں سے جانے کے بعد اسے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ ایک بار پھر اسے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تم اس لڑکی سے دور رہو، وہ فتنہ ہے، فتنہ۔ تمہیں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جبکہ تم دیکھ چکے تھے خواب میں کہ وہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا رہی ہے، تمہیں بہکا رہی ہے، پھر بھی تم اس کے پاس گئے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اسلام کے بارے میں معلومات لینے کی؟ تم نے نہیں پڑھا انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور ہمیں ان کا دین پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی فادر جوزف کے پاس آیا تھا۔ ابیرہ کے لیکچر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اسی لیے وہ فادر جوزف کے پاس چلا گیا تھا، مگر فادر جوزف نے سب کچھ جاننے کے بعد ابیرہ کے بارے میں جو کہا تھا وہ جان کے لیے حد درجہ ناگوار تھا، لیکن وہ ان کی عمر اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے خود کو ملامت کرتا گھر واپس آ گیا تھا۔ ٹیرس پر کھڑا وہ آسمان پر پھیلے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے سچ، وہ جو ابیرہ کہتی ہے یا پھر وہ جو فادر جوزف کہتے ہیں؟ میں ان سب باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں جن پر ابیرہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی باتیں مجھے میرے دین کے بارے میں مشکوک کرتی ہیں۔ کیا ہم غلط ہیں؟ اگر ہم غلط ہیں تو پھر صحیح کون ہے؟ اس کا دل مخاطب تھا اور اس کے لب خاموش تھے۔ میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں غلط ہوں اور اگر میں صحیح ہوں تو میں اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا دل ایک بار پھر مخاطب ہوا۔ جان، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مجھے ڈرائنگ روم میں آ کر ملو، اس کی ماما نے بہت تیز لہجے میں کہا تھا۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور میکان کی انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اسے پتہ تھا فادر جوزف نے ماما کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ اس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی ماما اس سے مخاطب ہوئی۔ جان، میں نے سوچا ہے کہ تمہارا فائنل ایئر ہونے کے بعد تمہاری شادی کر دوں، اسی لیے میں اگلے ہفتے تمہارے بابا کی برسی کے بعد تمہاری اور ریٹا کی منگنی کر رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر جان سناٹے میں آ گیا۔ کچھ لمحے اس کی زبان سے کوئی بات ادا نہیں ہو سکی تھی۔
उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। मामा, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अभी इतना स्टैब्लिश नहीं हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों मना कर रहा है। रीटा एक बहुत अच्छी लड़की थी और वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये तो कोई ठोस वजह नहीं है जान, उन्होंने बहुत मजबूत लहजे में कहा। वो बेजान होते हाथ पाँव के साथ उनके सामने सोफे पर बैठ गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। जान का लहजा बहुत कमज़ोर था। किसी और? क्या मतलब है इस बात का? उन्हें हैरत हुई थी, मगर जवाबन वो खामोश रहा था। क्या कोई और है तुम्हारी ज़िंदगी में? उन्होंने कनखियों से उसे देखा। ये वही मुसलमान लड़की तो नहीं है जान, जिसके बारे में मुझे फ़ादर जोसेफ ने बताया है? अबीरा, उनके लहजे में कुछ खफकी थी। मुझे नहीं पता मामा, वो मेरे लिए नहीं है, फिर भी मैं उसे महसूस करता हूँ। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे कुछ और देखने की ख्वाहिश नहीं होती। मैं खुद को उसके आगे बहुत बेबस महसूस करता हूँ। उसके हर लफ्ज़ में बेबसी थी। उन्हें तरस आया था उस पर। तुम ये क्या कह रहे हो जान? अपनी ज़िंदगी एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में तबाह कर रहे हो जो किसी भी तौर पर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। उनके लहजे में अफसोस था और जान ने चौंक कर उन्हें देखा। उनकी बात में सिर्फ एक लफ्ज़ ही था जिसने जान को बुरी तरह चौंकाया था, मोहब्बत। उसने हैरत से वो लफ्ज़ दोहराया। रीटा एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। उन्होंने उसकी दिलजोई करना चाही, मगर अब वह उनकी बात सुन ही कब रहा था। वो आज तक खुद जिस नतीजे पर नहीं पहुंच सका था, उन्होंने उसे पहुंचा दिया था। मैंने कब मोहब्बत की उससे? वो अब भी खुद से हम कलाम था। जान, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम कहाँ खोए हुए हो? उन्होंने बहुत तेज़ लहजे में कहा। जान ने बेतासुर निगाहों से उन्हें देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो जान? उन्होंने हैरत से पूछा। जिस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ नहीं पाया, उसका जवाब मुझे आपने दे दिया है मामा। मुझे आज तक अबीरा के लिए अपने जज्बात समझ नहीं आए थे, मगर आज मुझे मालूम हो चुका है कि वो मोहब्बत थी। इसलिए अब किसी और की बात सुनना भी मेरे लिए बेमानी है, और आपके लिए भी। इसलिए बेहतर होगा आप जेनिफर आंटी को मना कर दें। मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, उसने बहुत मजबूत लहजे में कहा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया, और वो बेबसी से उसे ज़्यादा देखती रही थी। जी तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि कहानी में जो कुछ भी दर्ज है वो ज़ाहिर है राइटर के अल्फाज हैं, मैं सिर्फ उन्हें आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। और इसके अलावा ये एक तरह से जैसे मनाजरा होता है, किसी को तसल्ली दी जाती है, किसी से बहस की जाती है, दलाइल दिए जाते हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो साबित किया जाता है, तो उसमें दोनों तरफ के दलाइल जो हैं वो सुने जाते हैं। यानी बहैसियत मुसलमान हम अपने दलाइल देंगे, तो बहैसियत गैर मुस्लिम दूसरा फ़र्द भी अपने दलाइल देगा। तो उनके दलाइल को उन्हीं के अंदाज़ में बयान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तौबा नाउज़-बिल्लाह हम खुदा के साथ जो है वो किसी को शरीक ठहरा रहे हों या हम उनके दलाइल से मुत्तफ़िक हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दो तरफ़ा गुफ्तगू है जिसमें हमें दोनों जानिब के जो है वो मौक़िफ़ को बयान करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मैं भी और राइटर भी, और ये सारी बहस जो है ये एक वज़ाहत के लिए है। एक तरह से जो है वो दो अफराद के दरमियान जो मकालमा है उसमें दोनों की गुफ्तगू का इजहार है सिर्फ, और इसमें हम जो है वो मुसलमान हैं तो बहैसियत मुसलमान हम अपने मौक़िफ़ और दलाइल देते हैं और गैर मुस्लिम के मौक़िफ़ और दलाइल की भी वजाहत करते हैं। तो इसमें कहीं भी किसी किस्म का जो है वो शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके यकता होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। बेशक अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, ना कोई उससे जना गया है, वो किसी का ना बाप है ना उसकी कोई औलाद है, और अल्लाह ताला के जो हैं वो मोहम्मद आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई नबी कोई रसूल दुनिया में नहीं आया और ना ही आएगा। तो इस बात का हमारा जो है वो पुख्ता ईमान और यकीन है। तो किसी भी किस्म की गलत फहमी में मुब्तला मत होइएगा और कहानी को सिर्फ़ कहानी की तरह ही लीजिएगा। इसमें किसी किस्म की जो है वो शर पसंदी या शर अंगेज़ी मत देखिएगा, इसको मस्बत अंदाज में लीजिएगा, ठीक है। और एक गैर मुस्लिम की जो सोच है और जो उनका जो मज़हब है, उसके जो उनके दलाइल हैं, उनके जो नज़रियात हैं, सिर्फ़ उनका इजहार है कि वो ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं सोचते। बहुत शुक्रिया आप सबका। कहानी पसंद आए तो कहानी के हवाले से अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।